नाज़रीन, न्यूक्लियर रेस लग चुकी है और दो ब्लॉक इस वक्त बन चुके हैं। नेटो रूस को रीशेप करना चाहता है, रूस पर कब्जा करना चाहता है, चीन की जो ताकत है उसको रोकना चाहता है और इसराइल ईरान को खत्म करना चाहता है। इसलिए मशरकी ताकतों का एक मजबूत तरीन इत्तेहाद बन चुका है नेटो और इसराइल के खिलाफ। और इसमें अब तक की सबसे बड़ी खबर जो एक बॉम्ब शेल की तरह तेल अवीव, वाशिंगटन और लंदन के ऊपर गिरी है कि ईरान को न्यूक्लियर पावर बनाने का फैसला कर लिया गया है। इसमें रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया हेल्प करेंगे। ईरान कई दहाइयों से खुद ये कोशिश कर रहा है न्यूक्लियर पावर बनने की, लेकिन वो इसको अभी तक अचीव नहीं कर सका है। लेकिन वो अचीव तो जरूर कर लेगा, लेकिन अब मदद के जरिए, सपोर्ट के जरिए जल्द अज जल्द विद इन डेज ईरान को न्यूक्लियर पावर बनाने का फैसला कर लिया गया है। ये आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इसी के साथ अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो लेबनान में अपनी फौजें भेजेगा, मतलब पूरी तरह से एश्योरेंस दी है कि हम लेबनान जंग में इसराइल के साथ होंगे। लेकिन एक अजीबो गरीब वहां पर वाकया हो गया है। अमेरिकी फौजी और पायलट्स निकल आए हैं और उन्होंने मुखालफत कर दी है बाइडन के इस डिसीजन की और इसराइल की हेल्प करने से इनकार कर दिया है। और नाज़रीन, चाइना ताइवान का मामला बहुत बिगड़ने जा रहा है। चाइना इन एक्शन मूड आ रहा है और बहुत जल्द वो ताइवान को समझ लेके अपने अंदर शामिल करने जा रहा है, उस पर कब्जा करने जा रहा है, या जो उसका है वो उसको लेने जा रहा है। और जो अमेरिकी वहां पर सेपरेटिस्ट है उनको खत्म करने जा रहा है। और नाज़रीन, खबर यह भी है कि चाइना ने दुनिया की तारीख का पहला मसनूई सूरज बना लिया। जी हाँ, आर्टिफिशियल सन दुनिया का पहला चाइना की जानिब से बना लिया गया है। और ये इस बात का सबूत है कि अमेरिका की हेजेमनी अब हर लिहाज से जारी है, इकोनॉमिकली भी और जो टेक्नोलॉजिकल और मिलिटरीली हर तरह से अमेरिका जो है वो ज़ेर हो रहा है और ये मशरक़ की ताकतें जो हैं वो गालिब आ रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले आगाज़ करते हैं जो ईरान के न्यूक्लियर के हवाले से खबर सामने आई है। और नाज़रीन, दुनिया में जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर है वो जा रहा है और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो इस दुनिया में इस वक्त कायम होने जा रहा है। लेकिन इस वर्ल्ड ऑर्डर की दौड़ के अंदर एक भयानक जंग जो कि न्यूक्लियर जंग होगी वो तेजी के साथ इस वक्त दुनिया की तरफ आ रही है। क्योंकि वहां अगर हम यूरोप में देखें नाज़रीन, तो यूक्रेन सीज फायर करने के लिए तैयार नहीं है, बावजूद इसके कि पुतिन ने ये कहा है और अभी एक बार फिर उसने दोहराया कि हम यहां पर सीज फायर चाहते हैं, लेकिन नेटो वहां पर सीज फायर नहीं कर रहा। अगर हम मिडिल ईस्ट की सूरत हाल देख लें तो बार बार 8 महीनों से कोई ऐसा घंटा नहीं गुजरा जब सीज फायर की बात ना की गई हो। लेकिन इसराइल अपने इंसानियत के सबसे बदतरीन जुल्म रोकने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मासूमों के ऊपर बमबारी की जा रही है। अभी एक घंटा पहले की यह खबर है, 42 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं सिर्फ 2 हमलों में। 2 मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर बम गिरे हैं और 42 फलस्तीनी शहीद हो गए। तो एक छोटी सी रियासत, उसकी बदमाशी का आप ये आलम देखिए कि 8 महीने से ज्यादा अरसा सिर्फ निहत्ते लोगों के ऊपर, औरतों पर। दुनिया की तारीख की ये वो वाहिद जंग है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे जो है वो अपनी जान से गए। दुनिया की तारीख की ये सबसे बड़ी। तो एक छोटी सी रियासत की ये बदमाशी, इसको कब तक आप अलाउ करेंगे? कब तक आप इतनी खुली छूट देकर रखेंगे? तो यहां पर इसराइल बावजूद इसके कि वो हार चुका है, गजा में वो हार चुका है, ये दुनिया में अब एस्टैब्लिश हो चुका है, लेबनान में उसको फतह हासिल नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद वो बिगाड़ चाहता है, वो बदमनी चाहता है। तो फिर अब रिस्ट्रेंट कैसे आप करेंगे? यानी आप उसकी बदमाशी को क्या ऐसी खुली छूट देकर रखेंगे कि वो निहत्ते लोगों के ऊपर बम गिराता रहे? तो इसराइल यहां पर सीज फायर नहीं कर रहा है, इसलिए जो है वो ये दोनों बड़ी बैटलफील्ड बनने जा रही हैं एक आलमी जंग के हवाले से। और यूक्रेन का मामला और ये मिडिल ईस्ट की वजह से मशरकी ताकतों का एक म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर अलायंस बन गया, मजबूत तरीन अलायंस। और उसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि जनाब ईरान को वो न्यूक्लियर बनाने जा रहे हैं। इसका सबसे पहले सबूत मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर इसको मैं मजीद इसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूं। चाइना, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया हैव प्रोवाइडेड एसेंशियल सपोर्ट टू ईरानियन रिजीम क्वेस्ट फॉर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। जो नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया ने ईरान को
وہ جو ریکوائرمنٹ ان کی تھی، جو اسینشل سپورٹ چاہیے تھی فار نیوکلیر پاور، وہ ان کو فراہم کرنا شروع کر دی ہے۔ اور اس پر ذرا پہلے واشنگٹن پوسٹ کیا لکھ رہا ہے، وائٹ ہاؤس کیا کہہ رہا ہے، ذرا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، پھر ذرا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ رشیا، ایران، نارتھ کوریا اینڈ چائنا آر آل ورکنگ ٹوگیدر to a greater or a lesser degree to challenge the US-led rules-based international order۔ یہ چار ملک اس وقت مل کر کام کر رہے ہیں جو امریکی لیڈ، یعنی امریکہ جس نیوکلیر آرڈر کو لیڈ کرتا ہے، امریکہ کے زیر اہتمام جو نیوکلیر آرڈر ہے اس کو ختم کرنے کے لیے۔ دا فارمیشن آف اینٹی ویسٹرن کولیشن، یہ واشنگٹن پوسٹ وہ ساتھ لکھ رہے ہیں کہ یہ جو چار ملکوں کا اتحاد بنا یہ اینٹی ویسٹرن کولیشن ہے، اور ایکسس بائی رشیا، چائنا، نارتھ کوریا اینڈ ایران makes a shift in the dynamics of Russia's aggression, effectively changing it from a conflict between the Ukraine and Russia to broader confrontation that essentially pits China, Russia, North Korea and Iran against the Western bloc۔ کہ ان سب کے آنے سے وہ بتا رہا ہے کہ معاملات مزید جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں۔ اور ذرا دیکھیے، ایران نے باقاعدہ فیکٹری اوپن کی ہے رشیا میں، یہ آج پہلی بار انکشاف ہو رہا ہے۔ ویسے انٹروڈکشن میں بتانا بھول گیا، یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ ایران نے ایک فیکٹری باقاعدہ اوپن کر دی اسلحہ کی رشیا کے اندر، اور وہ وہاں پر ڈرونز پروڈیوس کر رہی ہے۔ یہ آج پہلی بار انکشاف ہوا۔ ایران از دا ادر کنٹری دیٹ از پرووائڈنگ ویپنز ٹو رشیا۔ اٹ ہیز سینٹ آرٹلری شیلز، ڈرونز اینڈ بلسٹک میزائل اینڈ ہیز ایون اوپنڈ اے فیکٹری ان رشیا ٹو پروڈیوس اٹس شہید سیلف ڈیٹونیٹنگ ڈرونز۔ ایک تو ایران جو اس کے اپنے ملک میں اسلحہ بن رہا ہے وہ بھیج رہا ہے، ساتھ اس نے پروڈکشن بڑھانے کے لیے اور جلد از جلد پہنچانے کے لیے وہاں پر رشیا کے اندر فیکٹری لگا دی ہے، جو شہید ڈرونز ہیں وہ وہاں پر بنا رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کیا لکھ رہا ہے آن ایران، the United States is prepared to use all elements of power to prevent it from obtaining nuclear weapons۔ وائٹ ہاؤس نے اس کے بعد کہا ہے کہ ہم ہر طریقہ کار استعمال کریں گے کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیر پاور نہ بنے، اپنا نیوکلیر بم حاصل نہ کر سکے۔ تو یہ جناب صورتحال ہے کہ ایک اتحاد یہاں پر مضبوط ترین بن چکا ہے جو نیوکلیر، اب یہ سارے ملک نیوکلیر ہو جائیں گے، یعنی اس میں اب ویتنام کو بھی اگر شامل کریں تو چائنا، رشیا، ایران، کوریا، ویتنام، یہ 5 نیوکلیر طاقتیں ہو جائیں گی۔ تو اب ذرا دیکھیے یہ اتنا بڑا جو پالیسی کا شفٹ ہے چائنا اور رشیا کی پالیسی میں، یہ ذرا کیوں آ رہا ہے؟ دیکھیں، نیٹو اور اسرائیل جو ہے ناظرین وہ تمام ریڈ لائنز کراس کر چکے ہیں۔ دنیا کو چلانے کے لیے جو 80 سال پہلے جن ضابطوں کے اوپر ساری دنیا بیٹھی تھی ایک ٹیبل کے اوپر، اور جو جیسے بھی تھے وہ ضابطے وہ بنائے گئے تھے کہ ایک انٹرنیشنل لا جیسا بھی تھا وہ ایک بنا، اس کے تحت نظام کو چلایا جا رہا تھا۔ اب یہ جو پچھلے مہینے گزرے ہیں اس میں تمام ریڈ لائنز کراس، کوئی ضابطہ نہیں ہے، کوئی انٹرنیشنل لا نہیں ہے، کسی چیز کو اس وقت نہیں مانا جا رہا، نہ نیٹو مان رہا ہے نہ اسرائیل مان رہا ہے۔ وہاں پر وہ رشیا کو ری شیپ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، یعنی رشیا پر قبضے کا، اور ادھر چائنا کی پاور کو پوری طرح سے وہ کاؤنٹر، مطلب وہ اس کو سب ڈیو کروانا چاہتے ہیں کہ چائنا ان کی غلامی میں چلا جائے، جیسے چائنا کو کہا جائے چائنا ویسے کرے، ٹھیک ہے، وہ وہاں پر یہ چیز کر چکے ہیں۔ تو یہ روس اور چین کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا، یہ ان کے سروائیول اور سوورینٹی کا مسئلہ ہے، یا تو رشیا پھر ختم ہو جائے اور چائنا اپنی سوورینٹی کے اوپر کمپرومائز کر لے، یا تو پھر وہ یہ تو ایسا تھوڑی ہوگا، وہ ایسے تھوڑی کریں گے، تو یا پھر ان کو نیٹو کے خلاف لڑنا ہے اور ادھر اسرائیل کے خلاف لڑنا ہے۔ تو انہوں نے اپنا سارے آپشن جو ہے وہ اویل کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ بھائی جب ادھر سے نیٹو کسی بات کو نہیں مان رہا تو پھر وہ کس بات کو مانے۔ تو اب ناظرین یہ جو نیوکلیر ڈاکٹرائن کے اندر شفٹ آئی ہے اس کو ذرا اس طرح سمجھیے کہ سب سے پہلے امریکہ نے نیوکلیر بام بنایا، اس کے بعد کس نے بنایا؟ مطلب ان کے اتحادیوں، برطانیہ نے بنا لیا، فرانس نے بنا لیا اور اسرائیل نے بنا لیا۔ تو رشیا اور چائنا نے آج یہ سوچا ہے، سب سے پہلے رشیا نے سوچا ہے، کیونکہ رشیا کے ساتھ فی الحال براہ راست جنگ جاری ہے نا، رشیا کی سوورینٹی اور ایگزسٹنس جو ہے وہ آن سٹیک ہے، اور اس لیے رشیا جو ہے نا وہ اکراس دی لائن جا کر تمام اقدامات اٹھا رہا ہے۔ تو رشیا سے یہ انیشیٹ ہوئی ہے یہ ڈاکٹرائن کہ اگر امریکہ اپنے اتحادیوں کو الاؤ کر سکتا ہے نیوکلیر بنانا، تو رشیا اور چائنا اپنے 2-3 جو ٹیسٹڈ اور وفادار مطلب بالکل سنسیئر اتحادی ہیں، جیسے امریکہ کے لیے برطانیہ ہے یا اسرائیل ہے، تو رشیا کیوں نہیں بنا سکتا؟ مطلب رشیا اپنے اتحادیوں کو یہ فیسیلیٹیشن کیوں نہیں کر سکتا جب بھائی ان کا اپنا سروائیول آن سٹیک لگا؟ اس وقت ان کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ بعد میں معاملات کیا ہوں گے یا کیسے ہوں گے، اور وہ کس کو الاؤ کر رہے ہیں جو سب سے ان کے ٹیسٹڈ، ٹائم ٹیسٹڈ، یعنی کئی دہائیوں پر مبنی تعلقات اور
ٹائملی ہر بار وفاداری اس میں ہوئی ہے. ویتنام کی ایک تاریخ, ایران کے جس طرح سے تعلقات ڈیولپ ہوئے ہیں, تو یہ اس ڈاکٹرائن کے تحت. اب ادھر دیکھیں ایران اتنی ہیلپ کر رہا ہے, وہ اس فیکٹری لگا دی ہے, اتنا اسلحہ بھیج رہا ہے, تو ایران کو بھی تو کچھ چاہیے. تو ایران کہتا ہے کہ بھائی اگر امریکہ اسرائیل کو الاؤ کر سکتا ہے اور اسرائیل اس وقت ہمیں ختم کرنے کے در پہ ہے, تو آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ کیوں نہیں کر سکتے, آپ ہماری مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر امریکہ کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں کہ اسرائیل نیوکلیر بن جائے, تو آپ کو کیوں مسئلہ ہونا چاہیے کہ بھائی ایران اگر نیوکلیر حاصل کر لیتا ہے, تو جب ہم آپ کے لیے اتنا جا کر مدد کر رہے ہیں تو آپ کو یہ ہیلپ کرنی ہوگی. اور دیکھیں اس وقت معاملات اس نہج کے اوپر پہنچ گئے ہیں کہ ایران کی اگر ہار ہے تو وہ رشیا کی ہار ہوگی. رشیا کو اپنی سوورینٹی اور ایگزسٹنس کے لیے ضروری ہے کہ ایران مڈل ایسٹ میں مضبوط ہو, ایران یہ مڈل ایسٹ کی جنگ جیتے. اگر یہ جیتے گا تو یہ سارے شپنگ لینز اور انرجی کو کنٹرول کرے گا, اگر یہ ہار جائے گا تو رشیا اور کارنر ہو جائے گا. تو اس لیے یہ رشیا نے یہ جو ہے وہ سارا فیصلہ کیا ہے. اور واشنگٹن پوسٹ نے جو فائٹر جیٹس ہیں اس کے حوالے سے بھی لکھا ہے, اگر آپ یہ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ جو Su-35 ہیں وہ ملنے والے ہیں. اور اس میں جو ڈیلے ہوا ہے, یہ پہلے بھی ہم نے ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی, وہ صرف ابراہیم رئیسی اور امیر عبداللہ کی شہادت کی وجہ سے ڈیلے ہوا. وہ اب تک مل جانے تھے لیکن پھر وہ سارا ایک ثانیہ ہوا. اب وہ صرف انتظار کر رہے ہیں کہ جو نیکسٹ گورنمنٹ آتی ہے اس کے ساتھ پھر معاملات طے کر کے وہ ڈیلیوری ہو جائے گی. وہ ہونی ضرور ہے, وہ فائٹر جیٹس ملنے جا رہے ہیں اور وہ تاریخی تبدیلی ہوگی. نیوکلیر پاور, پھر ایئر فورس, تو تل اویو کی چیخیں نکل گئی ہیں. مجھے بتا دیں تل اویو کیسے سروائیو کرے گا؟ اس کی بدماشی کے, اس کے قبضے کا خاتمہ ہو چکا ہے. ملٹریلی, اکنامیکلی, ڈپلومیٹیکلی, پولیٹیکلی, سوشلی, ہر لحاظ سے ہر فرنٹ کے اوپر اس وقت اسرائیل زیر ہو چکا ہے اور فلسطین کے اتحادی جو ہے وہ غالب آ چکے ہیں. اور یہ جو 4 ملکوں کا اتحاد ہے یہ تاریخی تبدیلی دنیا میں لے کر آ رہا ہے. اور اس لیے اسرائیل کے لیے ضروری ہے, اس بات کو وہ سپورٹ کر رہا ہے, نیٹو کو وہ پوری وہ کر رہا ہے کہ رشیا کو مٹا. اگر رشیا اس میں اگر ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ اتحاد بھی ٹوٹ جائے گا. اور وہ فورس جو رشیا سے ہوتے ہوتے ایران میں پہنچ رہی ہے, ایران سے وہ ایکسس آف ریزسٹنس میں جا رہی ہے اور رشیا سے ڈائریکٹ بھی ایکسس آف ریزسٹنس کو جا رہی ہے, وہ سارا سلسلہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ اس طرح سے چیزیں انٹر لنک کی ہوئی ہیں, ادھر اسرائیل پلس نیٹو, ادھر یہ 4 ملک اور ڈیفینیٹلی افریقن یونین اور سارے وہ ہیں. لیکن جو فرنٹ کے اوپر جو طاقتیں لڑیں گی وہ یہ میں نے آپ کے سامنے بطور ثبوت ساری چیزیں رکھ دی ہیں. اچھا اب ذرا آگے دیکھیے کہ ایک طرف ناظرین امریکہ نے تو یہ اشور کیا ہے اسرائیل کو کہ ہم جناب لیبنان جنگ میں براہ راست آپ کی مدد کریں گے اور پوری سپورٹ, یعنی وہ دے تو رہے ہیں لیکن بذریعہ فوج وہ تمام سپورٹ جو ہے وہ کریں گے. لیکن اب ناظرین ذرا دیکھیے کہ امریکہ میں فوجی اور پائلٹس جو ہیں وہ نکل آئے ہیں اور بائیڈن کے خلاف ریوولٹ کر دیا. اس کا ثبوت پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دوں. ٹائمز آف انڈیا اور باقی دنیا کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, میں آج ذرا انڈین میڈیا کو پہلے کوٹ کرتا ہوں. US troops revolt against Biden's support for Israel, American soldiers reject military service. یہ امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے. اس جنگ کے دوران ہمیں یہ فنومنا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ امریکی فوجی نکلے ہوئے ہیں. یہ کبھی ہوا ہے؟ ایسے امریکہ اپنا امپائر قائم رکھے گا. آگے دیکھیں, US troops and they can no longer in good conscience continue to serve. Joe Biden faces shocking revolt from US military personnel over support for Israel. American pilots serving in US Air Force seek conscious objector status. اب یہ ایک ملٹری ٹرم ہے. آبجیکٹر سٹیٹس جو ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ حق ہے کہ آپ اگر ریفیوز کرنا چاہیں ملٹری سروس سے تو یہ باقاعدہ ایک ٹرم اس کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو پائلٹس اور امریکی فوجی جو ہیں وہ ریوولٹ کر رہے ہیں. اچھا مجھے بتا دیجئے, وہ کہہ رہے ہیں ہم مدد کریں گے, فلانا ڈھمکانا کریں گے. تو یہ جو کچھ امریکہ کر رہا ہے, کیا اس کو ہم وہ سیریز آف فولشنس نہیں کہیں گے جو ہر امپائر اپنی دھڑن تختہ اپنی امپائر ٹوٹنے سے پہلے کرتا ہے؟ یعنی ہر امپائر کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو جو اس کے ٹوٹنے کی وجوہات ہوں گی وہ یہی سیریز آف فولشنس ہوں گی کہ وہ اسی پرانے غرور اور تکبر میں بیٹھا ہوتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ ہم اس کو بھی کرش کر دیں گے. لیکن وہ گراؤنڈ ریالٹی کو سمجھنا بھول جاتا ہے کہ آج معاملات بدل چکے ہیں. آج یہ سارے کہہ رہے ہیں, امریکہ کے اندر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ US وہ ملٹری مائٹ نہیں ہے جیسے کہ ماضی میں ہوا کرتی تھی. اب سامنے وہ طاقتیں دوبارہ سے ایمرج کر گئی ہیں. تو لیکن وہ اپنے اسی ایروگنس میں, اپنی اسی جنت تکبر میں, اسرائیل اپنی اسی ایروگنس کے اندر ہے, گھمنڈ کے اندر ہے, اور وہ اب بھی سمجھ رہا ہے کہ ہم جکرش کر دیں گے. تو اندر سے ڈیوائیڈڈ امریکہ, ٹھیک ہے, وہ جیتے گا یہ جنگ. تو یہ صرف سٹوپیڈیٹی ہے
یہ وہ تکبر ہے جو ہر امپائر کرتا ہے اور یہ ان کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ اور ذرا اس سے آگے ذرا دیکھیے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ناظرین اتنے استعفے دیے جا رہے ہیں۔ Another state official, Stacey Gilbert, resign over Biden's Gaza policy. First Jewish Biden administration employee resign over Gaza. Jewish employee resign کر گئی ہے۔ تو یہ کیا فلسطین کے حمایتی ہیں؟ بھائی ڈیفینیٹلی وہ ہیومینٹی کے لیے بہت سارے جیوز آج کھڑے ہو رہے ہیں امریکہ میں، یورپ میں، وہ جو ہے وہ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، کیونکہ یہ والے جو زائنسٹ ہیں یہ الگ ہیں۔ آج بہت سارے جیوز ہیں وہ حق میں آ کر مظاہرے کر رہے ہیں۔ تو یہ جو جیوز ہیں نا، ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ نتنیاہو اور بائیڈن اپنی اس جو ہے نا گھمنڈ میں سارے یہ فیصلے کر رہے ہیں، اسٹوپڈیٹی میں نتنیاہو اپنے پولیٹیکل کیریئر کے لیے فیصلے کر رہا ہے اور یہ اسرائیل کو ڈبو رہا ہے۔ یہ یار جیوش امپلائی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں استعفیٰ دے گئی ہے، کوئی چھوٹی بات ہے۔ اب ذرا ٹائمز آف اسرائیل کیا لکھ رہا ہے؟ Miller's resignation should alert those in Israel more than the Americans. وہ کہہ رہا ہے اسرائیل والے الرٹ ہوں۔ یہ جو کل ملر نے، بہت بڑا ڈپلومیٹ جس نے استعفیٰ دیا ہے، Miller's resignation should serve as a wake up call for the Israelis. اب وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ اسرائیلی ویک اپ کال ہونی چاہیے؟ یہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے استعفے آ رہے ہیں وہ یہ بات کر رہا ہے کہ بھائی یہ بائیڈن تو آج گیا تو کل گیا، اصل جو امریکہ ہے وہ تو اس کے آفیشلز ہیں، اصل امریکہ تو اس کے عوام ہیں۔ اگر وہ آپ کے خلاف ہو رہے ہیں، ادارے وہاں کے آپ کے خلاف ہو رہے ہیں، تو آج اگر بائیڈن اتنا آگے جا کر آپ کی مدد کر بھی رہا ہے تو کتنے دن کرے گا؟ کتنے دن کرے؟ دیکھیں اس جنگ میں یہ تو اسٹیبلش ہوا نا کہ اسرائیل صرف اور صرف امریکہ کی وجہ سے سروائیو کر رہا ہے۔ یہ تو ساری دنیا نے آج دیکھ لیا، اسرائیل خود کچھ بھی نہیں ہے، یہ امریکہ کی وجہ۔ تو امریکہ کس کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے؟ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا، بائیڈن کھڑا ہو رہا ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیشلز ریزائن کر رہے ہیں، آرمی پرسونلز کے میں جنہوں نے ریزائن کیا ان کے انٹرویوز اگر آپ CNN اور ادھر ہوئے اگر آپ دیکھیں تو وہ کس طرح سے بتا رہے ہیں کہ اسرائیل ایک ابلیسی طاقت ہے۔ وہ کہتے تھے ہم سوچتے تھے کہ اسرائیل مطلب پتہ نہیں کیا، ایک ہم اس کو مذہبی فریضے کی طرح سپورٹ کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور باقاعدہ امریکن فوجیوں کو جس طرح وزٹ کروایا جاتا ہے اسرائیل کا اور وہ پوری تاریخ اور ان کو کنونس جس طرح سے کیا جاتا ہے، وہ آج CNN کے اوپر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں اور ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ تو وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ ویک اپ کال ہونی چاہیے، بائیڈن آج گیا سو کل گیا، امریکہ تو آپ کے خلاف ہو گیا ہے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ اب ذرا ہم ناظرین وائڈر کینوس کے اوپر آ جاتے ہیں اور وائڈر کینوس کے اوپر ذرا پہلے چائنا اور تائیوان کا معاملہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ناظرین چائنا اور تائیوان ایک عرصے تک ایک خاص پالیسی کے اندر رہے ہیں۔ چائنا نے تحمل اور صبر کا مظاہرہ کیا، لیکن اب جو دنیا کی صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے، چائنا اب ایکشن موڈ میں آنے جا رہا ہے اور اس کے پاس مطلب وہ تحمل والی پالیسی کو چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ اب ذرا میں پہلے ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ امریکی ہیجمنی تمام لحاظ سے، اس کا ڈالر جا رہا ہے، اس کی ٹیکنالوجی جا رہی ہے، اس کا فائنینشل سٹرکچر جا رہا ہے، اس کا ہر جو ایک امپائر کے قائم رہنے کے لیے جو 100 سالوں میں اس نے رہا ہے وہ ساری چیزیں اس کی جا رہی ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز ٹیکنالوجی، مثال کے طور پہ آج انکشاف ہوا ہے کہ چائنا نے آرٹیفیشل سن، مصنوعی سورج بنا لیا ہے اور اس سے جو پلازما اس نے حاصل کیا ہے وہ لمٹ لیس انرجی حاصل اس سے ہوگی۔ مصنوعی سورج چائنا نے بنایا ہے جس سے لمٹ لیس انرجی جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ چائنا ریویلز فیوژن ٹیک بریک تھرو، یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے۔ اب یہ لمبی چوڑی بات ہے لیکن صرف ایک لائن، اٹس گول از ٹو کریٹ اے سیف اینڈ آلموسٹ لمٹ لیس سپلائی آف الیکٹریسٹی، دا ڈیوائسز آر آفن ریفرڈ ٹو این آرٹیفیشل سنز۔ تو یہ جناب ٹیکنالوجیکل وہ انقلاب ہے جو چائنا برپا کر رہا ہے۔ مطلب امریکہ کی ساری جو برتری تھی، جو ورلڈ وار اس نے جیتی، وہ ٹیکنالوجی کی برتری کے اوپر اس نے جیتی، ٹھیک ہے۔ ایٹم بم پہلے اس نے بنایا، وہ ملٹری ٹیکنالوجی بھی اور دوسری بھی۔ تو آج چائنا ایکسیڈ کر رہا ہے۔ تو اگر امریکہ چائنا کو نہیں روکتا اور رشیا کو نہیں روکتا تو یہ طے ہے کہ اس کا نظام جا رہا ہے۔ تو اسی لیے وہ ہر صورت میں رشیا اور چائنا کو روکنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں یہ دیکھیں جتنا چائنا اور رشیا ترقی کریں گے، ایران کوریا قریب آئیں گے، ترقی کریں گے، سمجھ لیں اتنا جنگ کا خطرہ بھی بڑھ رہا ہے، کیونکہ اتنا زیادہ امریکہ انسیکیور ہو رہا ہے کہ بھائی یہ تو ہمارے خلاف جا کر کھڑے ہو گئے۔ بلنکن نے کیا کہا کہ چائنیز اکانومی ول گرو بٹ اکارڈنگ ٹو آور رولز۔ بھائی آپ ہوتے کون ہیں؟ بلنکن چائنا میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ چائنا کی اکانومی گرو کرے گی لیکن ہماری رول کے مطابق۔ تو یہ اتنی سی بات ہے، اگر چائنا سوورینٹی حاصل کرنے کے لیے جائے گا، ٹیکنالوجی میں اوپر جائے گا، تو وہ جنگ چھیڑنے کے لیے آئیں گے۔ اس لیے وہ پرووک کر رہے ہیں چائنا کو جنگ میں، اور رشیا کو تو وہ جنگ میں گھسیٹ کر لے گئے نا، اب چائنا کو وہ ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو چائنا اور تائیوان کا معاملہ بگڑنے جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ناظرین جو امریکہ ہے وہ باز نہیں آ رہا
اور مسلسل اسلحہ جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں جس کو اب چائنا افورڈ نہیں کر سکتا۔ اب اس میں ناظرین ایک نیا انکشاف ہوا ہے جو ایک تھنک ٹینکس کی رپورٹ سامنے آئی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ چائنا کرنے کیا جا رہا ہے، کہ وہ ایکشن میں آ رہا ہے لیکن ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے، اور وہ طریقہ جو ویسٹ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ ناظرین چائنا کے پاس دو ہی آپشن ہیں، یعنی جب وہ اس صبر و تحمل والی پالیسی کو بدلتا ہے تو اس کے پاس دو آپشن سامنے آتے ہیں۔ ایک ہے کہ وہ ٹوٹل انویژن کرے کہ یعنی گھس جائے تائیوان میں، دوسرا یہ ہے کہ وہ بلاکیڈ کر لے، جس کی مشقیں بھی پچھلے دنوں ہوئی کہ وہ بلاکیڈ کر لے اور پوری طرح سے رابطہ کٹ کر دے۔ اب وہ یہ تھنک ٹینک کہہ رہا ہے کہ تیسرا آپشن استعمال کرنے جا رہا ہے چائنا، اور وہ ہے کوارنٹائن۔ اب یہ کوارنٹائن جو ہے یہ بھی بلاکیڈ ہی کی ایک قسم ہے، لیکن اس میں لیس ملٹری استعمال ہوتی ہے، یعنی بلاکیڈ میں تو فل ہیویلی آرمڈ اور مطلب آپ نے پورا جو ہے نا آپ نے وہ بیڑے جا کر کھڑے کر لینے ہیں، لیکن اس میں لیس ملٹری استعمال ہوگی، لیکن پرپس وہی ہوگا کہ جو رابطہ ہے تائیوان کا وہ باقی دنیا سے کاٹ دینا ہے۔ چائنا could take Taiwan without even needing to invade. China could initiate a full partial quarantine on Taiwan, possibly cutting off access to its ports and stopping vital supplies like energy from reaching the island's 23 million people, a newly released report from CSIS says کہ وہ اس طرح اس کا رابطہ جو ہے وہ کٹ کر دے گا، تو مطلب لیس ملٹری کو استعمال کرتے ہوئے یہ آپریشن کرے گا۔ اب اس میں دیکھیں امپورٹنٹ چیز سمجھنے والی کیا ہے، ہم اسٹریٹجی کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں کہ وہ کیا ٹیکنیک استعمال کریں گے، امپورٹنٹ بات جو ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ چائنا پالیسی شفٹ کر رہا ہے، یہ امپورٹنٹ، وہ کل کو کیا اپنی جو ہے نا اسٹریٹجی استعمال کرتے ہیں پورا قبضہ کرنے کے لیے، وہ اس کو سائڈ پہ، وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ اپنی پالیسی شفٹ کر رہے ہیں، اور جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوارنٹائن کا جو اسٹریٹجی ہے وہ استعمال کریں گے۔ مجھے بتائیے بھائی، آپ جو ہے وہ جنگ کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے، یعنی پوری ایک ایکشن کے بغیر۔ اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی چیز وہاں پر جانے نہیں دیں گے، تو کیا ہر ایک کے اوپر آپ اٹیک کریں گے؟ کیسے نہیں جانے دیں گے آپ؟ کیا مطلب امریکی بیڑا وہاں پر جا رہا ہے تو کیسے روکیں گے امریکہ کو؟ ٹھیک ہے، ادھر سے پتہ چلے تائیوان نے آپ کے اوپر اٹیک کر دیا ہے تو پھر کیا آپ کریں گے؟ تو مطلب آپشن نہیں ہے ان کے پاس۔ دیکھیں امریکہ اس مقصد میں کامیاب ہوا ہے، ہو چکا ہے وہ اس میں کامیاب، تو اب چائنا کو وائزلی اس میں کامیاب ہونا ہے تائیوان کو انیکس کرنے کے لیے مکمل طور پر۔ جنگ تو ہو کر آپشن نہیں ہے نا، یہ دیکھیں نا انہوں نے سب سے ایک مطلب لیس وائلنس والا ایک راستہ بتایا ہے، اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایون شاٹنگ ا سنگل فائر، ایک سنگل فائر کے بغیر وہ تائیوان کو قبضے میں لے سکتا ہے اس اسٹریٹجی کے ذریعے۔ لیکن اگلا سوال میں یہ اٹھا رہا ہوں کہ کیسے امریکہ کے بیڑے جا رہے ہیں تو کیسے روکے گا چائنا ان کو؟ مطلب ان سے لڑنا پڑے گا تو روکیں گے نا آپ؟ تو امریکہ کے سب مرین جا رہی ہے تائیوان کی طرف تو آپ روک لیں گے، یا اندر سے اٹیک ہو جاتا ہے تو پھر آپ کیا؟ تو سوائے لڑائی کے آپشن ہی دیکھیں، یا تو امریکہ پیچھے ہٹ جاتا نا، امریکہ اگر اسلحہ نہ دیتا تو پھر تو ٹھیک تھا، پھر لڑائی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کئی دہائیوں کی پالیسی کے بعد ہم اس نہج کے اوپر پہنچ گئے ہیں کہ چائنا کے پاس سوائے لڑائی کے کوئی آپشن بچا نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ یہاں پر ہر لحاظ سے بگڑنے جا رہا ہے، اور ود ان منتھس یا ود ان ڈیز بھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھیں گے یہاں پر ایک بہت بڑا فرنٹ کھلنے جا رہا ہے۔ تو آپ اگر تمام دنیا کے ریجنز میں دیکھیں تو ہر طرف معاملات کا بگاڑ ہے، اور ایک عالمی جنگ کی صورتحال مڈل ایسٹ سے، یورپ سے، ساؤتھ چائنا سی میں، وہ فلپائن کے ساتھ کٹا کھلا ہوا ہے، ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا کا معاملہ ہم نے کل ہی آپ کے سامنے رکھا۔ پھر آپ ذرا برکس کے حوالے سے دیکھیے، برکس کنٹریز لانچ جوائنٹ ٹورزم روڈ میپ ایٹ ماسکو فورم، برکس اکاؤنٹ فار 45% آف ورلڈز پاپولیشن، 25% آف گلوبل اکانومی، نیو اسٹریٹجی انکلوڈز انکریز موبلٹی بٹوین دا کنٹریز، یعنی انڈیا اور برازیل، چائنا، رشیا، یہ اب چونکہ 45% آف ورلڈ پاپولیشن ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ٹورزم کو بڑھائیں اور اپنے ملکوں میں موبلٹی کو بڑھائیں۔ پھر کازخستان ٹو ٹرانسفارم وتھ چائنا، کرغزستان، ازبکستان ریلوے، وہ نئے ریلویز بن رہے ہیں، نئے معاہدے، نئے وہاں پر ڈیولپمنٹس اور چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو سیدھی ون لائنر یہ ہے کہ دنیا آج بند گلی میں جا چکی ہے، ٹھیک ہے، آپ معاملات کو اس نہج کے اوپر لے کر گئے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کی ایگزسٹنس کے لیے خطرہ بن چکے ہیں، ورلڈ پاورز ایک دوسرے کی ایگزسٹنس کے لیے خطرہ بن چکی ہیں۔ پہلے جب آپ رہے تھے کو ایگزسٹ کے ساتھ، اب وہ نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگل میں ایک ہی شیر ہوگا۔ تو اب جب زیادہ شیر پیدا ہو رہے ہیں تو جو پہلے والا شیر ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں، میں ہی رہوں گا بس، یعنی امریکہ اکلوتا شیر ہے۔ اب چائنا، رشیا، ایران، کوریا، انڈیا، ایون انڈیا کے معاملات، مطلب انڈیا ایک بڑی طاقت بن رہا ہے اور امریکہ کو یہ قبول نہیں ہے، تو ان کے معاملات بھی ذرا فشی ہیں، وہ اتنے کلیئر نہیں ہیں کہ مطلب یو ایس اور انڈیا ایک
ایسے اتحادی بن گئے جیسا کہ برطانیہ اور امریکہ ہے یا جرمنی اور امریکہ ہے یا کینیڈا اور امریکہ ہے، وہ انڈیا کے حوالے سے یہ سوچ رکھتے ہیں کہ بھائی انڈیا خود ایک بہت بڑی پاور بن رہا ہے تو کل کو یہ ہمارے لیے خطرہ نہ بن جائے، تو وہ معاملات بھی وہاں پر ہیں۔ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نیا شیر ہم کوئی نہیں آنے دیں گے، تو ان کو جو نئے شیر آ رہے ہیں ان کی ایگزسٹنس کا ہی مسئلہ بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ معاملات کو اتنی بند گلی کے اندر لے گئے، پھر آپ مڈل ایسٹ کا معاملہ دیکھ لیے، مطلب اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اس کے بعد آپ کیسے توقع کرتے ہیں کسی امن کی، اور اب وہ ایران کو ختم کرنے جا رہا ہے، حزب اللہ کو ختم کرنے جا رہا ہے، تو یہ معاملات آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں۔ ادھر یہ گرو کر رہے ہیں اور وہ گرو جو ہے وہ ان کو قبول نہیں ہے، تو اس طرح کے معاملات ہیں آپ کے سامنے رکھے۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔